बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फिरऔन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए 70,000 जादूगरों को बुलवाया। फिरऔन ने इन जादूगरों को क्यों बुलवाया था और इन जादूगरों ने कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला किया, इन जादूगरों का इंजाम क्या हुआ, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज हम आपको इस वीडियो में कुरान मजीद की आयात और रवायात की रोशनी में बताएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब एक दरख्त के पास गए जिससे आग निकल रही थी और इस दरख्त से खुदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। कुरान मजीद की सूरत तौहा में इरशाद होता है कि ए मूसा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, अपने जूते उतार दे क्योंकि तू मुकद्दस सरजमीन तवा में है। खुदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ए मूसा, ये तेरे दाएं हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, ये लकड़ी मेरा असा है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी भेड़ियों के लिए दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूँ, इसके अलावा इसी से दूसरे काम लेता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अपने असा को जमीन पर डाल दो। चनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को फेंक दिया। अब क्या देखते हैं कि वो असा सांप की तरह तेजी से हरकत कर रहा है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डरे और पीछे हट गए, यहाँ तक के मुड़ के भी न देखा। आवाज़ कुदरत आई, वापिस आओ और ना डरो, तू ईमान में है, अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो और बाहर निकालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब गिरेबान में से हाथ बाहर निकाला तो वो सफेद था और चमक रहा था, इसमें कोई ऐब और नुक्स ना था। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आवाज सुनी जो कह रही थी कि खुदा की तरफ से तुझे ये दो दलीलें फिरऔन और उसके साथियों के मुकाबले में दी जा रही हैं, क्योंकि वो सब लोग फासिक थे और हैं। तुम्हारा फर्ज है कि उन्हें जाकर नसीहत करो और राह रास्त की तबलीग करो। अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो उनसे जंग करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदावन मेरे लिए मेरे खानदान में से मेरे भाई हारून को मेरा वजीर और मददगार करार दे। खुदा ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत पर फाइज कर दिया और यूं 3 दिन के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हदायत फिरऔन के लिए हजरत हारून अलैहिस्सलाम समेत निकल पड़े। फिरऔन के कसर तक पहुंचना भी एक मुश्किल काम था, क्योंकि उसके गिर्द बेशुमार रुकावटें थी, दरिंदे और अशजार वगैरह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा मारते गए, दरवाजे खुलते गए और आप दाखिल होते गए। ना दरबारियों की हिम्मत पड़ी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रोकें और ना शेरों और ना दीगर दरिंदों से हो सका कि दरमियान में हाइल हों। और आखिर अमर आप फिरऔन के कसर तक पहुंच गए। जब आप फिरऔन के कसर के दरवाजे तक पहुंचे तो आपने एक शख्स के जरिए से अंदरूने खाना फिरऔन को पैगाम भिजवाया कि मैं दरवाजे पर आया हूँ और तेरी हदायत के लिए आया हूँ। एक रवायत में है कि ये इतला एक मुंह चढ़े मस्खरे ने अंदर पहुँचाई थी, क्योंकि रोबे फिरऔन की वजह से किसी दरबारी को ये हिम्मत ना थी कि फिरऔन की खुदाई के खिलाफ किसी का पैगाम उस तक पहुंचाए। मस्खरे ने अंदर जाकर कहा कि आज मैंने अजीबोगरीब बात देखी है। फिरऔन ने पूछा कि तुमने क्या देखा है? मस्खरे ने कहा, मैंने तेरे कसर के दरवाजे पर 2 ऐसे शख्सों को देखा है जिन्हें तेरे कसर तक पहुंचने में न शेर दरिंदे हाइल हो सके और न तेरे मजबूत दरवाजे हाइल हो सके, और वो अजीब बात कहता है। फिरऔन ने पूछा, वो क्या कहता है? मस्खरे ने कहा कि हुजूर, वो आपको अल्लाह कहने की बजाय किसी दूसरे अल्लाह का जिक्र करता है और कहता है कि हमारा खुदा वो है जिसने हमें और फिरऔन को और सारी कायनात को पैदा किया। यह सुनना था कि फिरऔन आग बिगोला हो गया और हुक्म दिया कि दरबार में हामान और दीगर अरकान मौजूद हों। जब दरबार में सब लोग मौजूद हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बाहर से अंदर बुलवाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को डांट कर कहा कि तुम कौन हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं खुदा के बंदों में से एक बंदा हूँ, उसने मुझे खाक से पैदा किया और आखिरी मंजिल भी खाक ही करार दी है। फिरऔन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ और तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमको हो क्या गया है और तुम क्या कर रहे हो? ए मूसा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि अभी कल की बात है कि तुम हमारे घर में परवरिश पा रहे थे, फिर तुमने एक कप्ती को कत्ल कर डाला, फिर तुम यहाँ से भागकर रूपोश हो गए, फिर मदियन में मजदूरी करने लगे और एक शख्स की बकरियां चराने पर मुलाजिम हो गए। तब एक अरसे के बाद वापस आकर बुलंद आवाज से दावा करने लगे हो कि मेरे अलावा किसी और खुदा की खबर दे रहे हो। मूसा सुनो, खैर इसी में है कि तुम मेरी खुदाई को मान लो और बैकी बातें ना करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए फिरऔन, होश के नाखुन ले, खुदाई सिर्फ खुदा के लिए ज़िबा है, इसके अलावा जो दावे खुदाई करता है वो सख्त गलती पर है और इसका इंजाम अच्छा नहीं होगा, वो आखिरुल अमर बर्बाद होकर रहेगा। और ए फिरऔन, ये भी सुन ले, मैंने पहले तर्के मिस्र तेरे जुल्म की वजह से किया था, क्योंकि तूने कप्ती की मौत की वजह से मुझे मौत के घाट उतारने का फैसला किया था। हालांकि ये तेरा फैसला बिल्कुल गलत था, क्योंकि मैंने इस कप्ती को
با ارادہ قتل نہیں کیا تھا بلکہ با ارادہ فتنے کو دور کرنے کے لیے مارا تھا، مگر وہ اتفاقاً مر گیا، لیکن تو نے اس کے عوض مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو کر امان خدا میں چلا گیا اور مدین میں دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے مجھے درجہ نبوت پر فائز فرما کر مجھے حکم دیا کہ میں تیری ہدایت کروں، اور اے فرعون اسی مقصد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے کہتا ہوں کہ وحدانیت کا اقرار کر، میری نبوت کو مان، بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دے اور ان پر مظالم سے باز آ جا۔ فرعون نے کہا کہ بس زیادہ باتیں نہ بناؤ ورنہ میں تمہیں قید میں بند کر دوں گا اور پھر کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون بس خدا 400 سال تجھے ڈھیل دے چکا ہے اور اب ڈھیل نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی نبوت کے ثبوت میں عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ عصائے موسیٰ کا زمین پر پہنچنا تھا کہ وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور اس کی آنکھیں انگارے کی طرح چمکنے لگیں، اس کی ناک سے دھواں نکلنے لگا، منہ سے مہب آواز نکلنے لگی۔ غرض یہ کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ سارے دربار میں ہلچل مچ گئی، ہاتھ جس طرف رخ کرتا تھا ہر چیز جل کر خاکستر ہو جاتی تھی۔ بلا آخر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا۔ فرعون نے جو ہی اس کا رخ اپنی طرف دیکھا کے بل گر پڑا اور فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد خداوندی عصا کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور پھر ڈنڈا بن گیا۔ روایت روزۃ الصفا اس ہیبت سے فرعون کو ایک دن بارات میں 40 دست آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ثبوت میں یک بیضہ دکھایا اور کہا کہ اے فرعون اگر تو میری ایک بات مان لے تو میں تیری زندگی کے لیے خدا سے 4 باتیں منوا لوں گا۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری بات تو یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اس کی عبادت کے لیے سر جھکا، اور 4 باتیں جو تیرے لیے ذکر کر رہا ہوں یہ ہے کہ نمبر 1 تجھے ہمیشہ کے لیے جوانی مل جائے گی، نمبر 2 تجھے ایسی بادشاہی مل جائے گی جسے کوئی چھین نہیں سکے گا، نمبر 3 تجھے ایسی تندرستی دے دی جائے گی جس کے قریب بیماری بھٹک نہ سکے گی، نمبر 4 تجھے جنت نصیب ہو جائے گی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہا میں تمہاری ان باتوں پر اہل رائے سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی آسیہ سے سب سے پہلے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کون عاقل ایسا ہوگا جو موسیٰ کی بتائی ہوئی نعمتوں سے روح گردانی کرے گا۔ اس کے بعد دیگر سرکاری عہدیداروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب کسی کے سامنے سر جھکانے کا کوئی مطلب نہیں، عرصہ دراز سے لوگ تیرے سامنے سر جھکاتے رہے، اب اگر تو نے کسی کے سامنے سر جھکا دیا تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ اب رہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذکورہ چیزوں کے متعلق آدھا وہ یوں حصہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دربار میں ڈرامہ کیا ہے تو اسی سے متاثر نہ ہو اور ان دونوں جادوگروں کا علاج کر اور ان کے کرتب کو ناکام بنا دے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ فرعون نے پوچھا کہ پھر اس کی کیا ترکیب کی جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں جادو سے کام لیا تھا، تاریخ مقرر کر کے ان کو بھی بلا لے اور اپنے ملک کے جادوگروں کو طلب کر لے، پھر مقابلہ ہو جائے۔ یقیناً ہمارے ملک میں ایسے جادوگر ہیں، ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہے۔ فرعون نے ان لوگوں کی بات مان لی اور جادوگروں کے بلائے جانے کا حکم جاری کر دیا اور ایک تاریخ مقرر کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ فلاں مقام پر فلاں دن آ جانا، تمہارے جادو کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو مقام معین کیا گیا تھا اس کا نام اسکندرینا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دینے کے بعد فرعون نے تیاری شروع کر دی اور بے روایت کریمہ 70,000 جادوگر سارے ملک سے طلب کیے، پھر ان میں سے 1,000 منتخب کیے، پھر ان میں سے 80 کو منتخب کیا۔ ان جادوگروں نے کہا کہ ہم اس مہم میں موسیٰ پر یقیناً غالب آئیں گے۔ اے فرعون یہ بتا کہ اگر ہم پا گئے تو ہمیں تیری طرف سے کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون سے یہ باتیں ان 4 بڑے جادوگروں نے کی تھی جن کے نام یہ ہیں صابور، آرود، حدود، مصفہ۔ ان لوگوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ ہم ہر حال میں موسیٰ سے جیت جائیں گے، لیکن اے فرعون اگر ہمارے کرتب کامیاب نہ ہوئے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ خدائی معاملہ ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ فرعون نے تمام ممالک سے جادوگروں کو جمع تو کر ہی لیا تھا، ان کے علاوہ مقام مرمہ میں جو جادوگروں کا اسکول قائم کیا ہوا تھا ان کے استادوں کو بھی بلوا لیا اور سب نے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں زور لگایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 بہت ہی بڑے جادوگر تھے جو سکے بھائی تھے۔ جب فرعون کا
پیغام ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ فرعون نے موسیٰ سے مقابلے کے لیے ہم لوگوں کو بلایا ہے، ہمیں ہمارے باپ کی قبر کا نشان بتا دو۔ چنانچہ ماں نے نشان دہی کر دی۔ ان دونوں نے جا کر قبر پر اپنے والد کا نام لے کر پکارا، کہا 2 شخص آئے ہیں، ان کے پاس ایک عصا ہے جو ہر حال میں کامیاب رہتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی لشکر ہے، نہ کوئی ان کا بظاہر مددگار، لیکن وہ صرف عصا کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہماری رہبری کی جائے۔ روایت علامہ نعمت اللہ جزائری قبر سے آواز آئی کہ تم اس کے عصا کو چرانے کی کوشش کرو اور دیکھ لو اس پر تمہارا قبضہ ہو جاتا ہے یا نہیں، تمہارے قابو میں جبکہ وہ سوتا ہے۔ تم وہاں پہنچ کر کامیاب ہو گئے تو پھر معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے سونے میں وہ عصا تمہارے قابو میں نہ آئے تو سمجھ لینا خدائی بات ہے اور تم لوگ اسے مغلوب نہ کر سکو گے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جادوگر کا جادو سونے کی حالت میں کام نہیں کرتا۔ وہ قبرستان سے واپس آ کر وہاں پہنچے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے۔ جب یہ عصا کے قریب پہنچے، عصا نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور مایوس ہو کر چلے گئے۔ الغرض جو مقام فرعون نے مقرر کیا تھا، اس جگہ تمام جادوگر جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون کے جادوگر 60 اونٹوں پر رسیاں لاد کر لائے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون نے 1 مہینہ تیاری کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا۔ وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لیے ہوئے معین کردہ مقام پر پہنچ کر آپ اپنے عصا پر تکیہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ اب تم اپنے کرتب دکھاؤ۔ کتاب میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی طرف جانے سے پہلے اپنی بیوی کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ ان لوگوں نے ساری رسیاں جو ہمراہ لائے تھے میدان میں چھوڑ دی۔ وہ ساری رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگی اور لاکھوں کی تعداد میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا جھک کے فوراً خطاب ہوا، آیا موسیٰ گھبراؤ نہیں، اپنے عصا کو زمین پر ڈالو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا، وہ آج دہاب بن کر سانپوں کو نگلنے لگا اور تھوڑی دیر میں تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جب سانپوں کو نگل چکا تو اس نے فرعون کے محل کو نگلنے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر فرعون وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اجداد کو اٹھا لیا اور وہ ہاتھ میں ڈنڈا بن گیا۔ عارفین کا بیان ہے کہ اس وقت ایسا عظیم ہنگامہ برپا ہو گیا، ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ 25,000 افراد کچل گئے اور فرعون کی یہ حالت خود کے مارے ہو گئی۔ اس کو دست آنے لگے، تا زندگی آتے رہے۔ مختصر یہ کہ فرعون کو شکست فاش ہوئی اور اسی میدان میں قبض کے 70 قبائل مسلمان ہو گئے اور جادوگروں میں تقریباً سب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خدائے موسیٰ پر ایمان لے آئے اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ یہ دیکھ کر فرعون جادوگروں اور نمایاں فردوں سے کہا کہ تم لوگ مجھ سے اجازت لیے بغیر مسلمان ہو گئے، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کو پھانسی دی جائے اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو جمع کر کے جو موسیٰ پر ایمان لائے انہیں پھانسی دے دی جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو بلا کر تنبیہ کی اور ان لوگوں نے کہا کہ چشم دید دلائل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے خدا کی خدائی ثابت ہو گئی ہے، لہٰذا ہم ایمان لے آئے ہیں، تو جو کرنا چاہتا ہے کر، ہم ایمان کے لیے ہر شدت و تکلیف کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ فرعون نے جب ان کی عزم و استقال کو دیکھا اور اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ بات نہ مانیں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور انہیں در پر کھنچوا دیا۔ علامہ جزاری لکھتے ہیں کہ فرعون وہ پہلا شخص ہے جس نے ایمانداروں کے ہاتھ کٹوائے اور انہیں سولی پر چڑھایا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔